बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल मोमना मलिक नावल्स पे और मैं हूँ मोमना मलिक। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं नावल तशस्पाम, इसके पहले हमने 3 किस्त पढ़ ली हैं। आज हम किस्त नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ये किस्त मैंने कल दे देनी थी लेकिन मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, जिस वजह से नहीं दे पाई। तो चलिए आज डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। किस्त थोड़ी सी लंबी है तो ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशस्पाम अस्कलम मोमना मलिक किस्त नंबर 4। दिलदार खानज़ादा ने बेतासुर निगाहों से अपनी बाहों में झूलते वजूद को देखा जो बेहोश हो चुका था। बुखार की हिद्दत काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही थी। उसे एक बाजू में संभाल कर आसपास खड़े अफराद को देखा। हर चेहरा अनजान था सिवाय तहरीम फातिमा के। चची साईं, उन्हें देखते ही उसने पुकारा और तहरीम बेगम ने पूरे तमाशे में पहली दफ़ा सर उठाया। अंदाज़े तखातुब उन्हें हैरान करने का सबब बना, लेकिन सामने का नज़ारा नाकाबिले यकीन था। उनकी लाडली बेटी मुर्दा से गैर मर्द की बाजुओं में झूल रही थी, जबकि उस मर्द के पीछे मेन गेट से अंदर हाशिम खान और ज़ुलेखा खड़े नजर आए। तहरीम फातिमा का सख्ता टूटा तो वो तेज़ी से आगे बढ़ी। क्या हुआ मेरी बेटी को? बेला उठो, अपनी माँ को क्यों मारना चाहती हो? होश में आओ बेला। वो दीवानावार बेटी को झंझोड़कर होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी रूह गोया परवास कर गई हो। संभाले खुद को चची साईं, ये बेहोश हुई हैं। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कमरा किधर है इनका? दिलदार ने होश से काम लेते कहा। विशा ने फ़ौरन कमरा दिखाया तो वो बेला को बाजू में भरता तेजी से अंदर ले गया। साईं, यहाँ तो नया तमाशा लगता नज़र आ रहा है। हम तो ज़ाविर के ताज़ियत को आए थे, मगर लग रहा है बेटी का जनाजा भी पढ़ के जाना पड़ेगा। ज़ुलेखा बेगम कंधों पे चादर दुरुस्त करती उकताए हुए अंदाज में बोली। मुंह बंद रखो अपना, वरना तुम्हारा जनाजा भी साथ ही पढ़ा दूंगा। कल रात का गुस्सा उतरा नहीं है मेरा। हाशिम खान ने अपने तेवर दिखाते डांट पिलाई तो ज़ुलेखा बेगम अल्फाज से बाती रह गई। कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा दूसरी आवाज़ नहीं थी। तहरीम बेगम उसके सरहाने बैठी बेआवाज़ रोए जा रही थी। डॉक्टर उसका चेकअप करने में मसरूफ़ थी। अब तक तसल्ली बख्श खबर नहीं मिल पाई थी। उनका दिल बैठा चला जा रहा था। अगर बेला को कुछ हो गया तो वो कैसे जी पाएंगे? अपना शौहर खोने के बाद वो अगर ज़िंदा थी तो अपनी औलाद के लिए, इनके बाद क्या रह जाएगा? डॉक्टर ये उठ क्यों नहीं रही? डॉक्टर ये उठ क्यों नहीं रही? उन्होंने बेला का हाथ सहलाते पूछा। टेंशन की बात नहीं, बचत हो गई है, वरना नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था। आपको इनको टेंशन से दूर रखें। होश में आते ही हल्का फुल्का खिलाकर ये दवाइयाँ दे दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगी आपकी बेटी। दवाइयों का पर्दा थमाकर मुस्कुराती बाहर चली गई। मिर्जान, ठीक हो जाओ। इस माँ के जीने की वजह अब तुम तीनों ही हो। नम आँखों से कहते हाथ माथा चूमा और कंबल दुरुस्त करके अपने आंसू साफ किए। अब बारी थी ख़ास मेहमानों की मेज़बानी की। कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक करके सहन तक आई तो एक तरफ वो डॉक्टर साहिबा से बात करता हुआ नजर आया। वो नज़रअंदाज करती ड्राइंग रूम में आई जहाँ वो लोग बिठाए गए थे। विशा, समर के पास जाओ। अंदर कदम रखते साथ विशा को हुक्म दिया, जो उनके किसी सवाल का जवाब देने वाली थी। माँ के कहने पर उठ के चली गई। अस्सलाम वालेकुम, आम लहजे में कहकर सोफ़े पे बैठी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तहरीम? और तुम्हारी बेटी की तबीयत का डॉक्टर क्या कहती है? ज़ुलेखा बेगम का अंदाज़ इंतहा का बनावटी था, जबकि लफ्ज़ तुम्हारी बेटी कहने पर तहरीम बेगम के लबों पर तलक मुस्कुराहट उभरी। वही सालों पुराना अंदाज़। हाल अहवाल को छोड़े ज़ुलेखा भाभी, अपने आने का मकसद बताएं। इतने साल में पहली दफ़ा आई हैं, खैर थी ना? उन्होंने बराह रास्त पूछ लिया। जब अगला लिहाज न रखे तो अहमियत हमें भी नहीं देनी चाहिए। और क़यामत तो इन पे आई थी तो हवेली वालों को क्या तकलीफ़ हुई जो 18 साल बाद चले आए? मकसद से क्या मतलब है? ज़ाविर की मौत की खबर मिलते ही हम दौड़े चले आए और तुम पूछती हो आने का मकसद क्या है? वाह क्या तेवर हैं भाई। हाशिम खान को तजलील महसूस हुई थी, जब भी गुस्से से कहा। सुन ले सरदार साईं, आपके चचा मरहूम की बेवा क्या कह रही हैं। पूछती हैं कि हम इनके घर क्या लेने आए हैं। अरे बताओ, इसे ज़ाविर हमारा भी कुछ लगता था। अब इन्हें रिश्ता याद आ गया। दिलदार को अंदर आते देख मौका पे चौका लगाने की कोशिश की। तहरीम बेगम ने खामोश नज़रों से अपने जेठ को देखा और फिर दिलदार खानज़ादा को, जो कोई तासुर ना देते इन्हीं के करीब आकर बैठ गया। कैसी हैं चची साईं? बिल्कुल गैर मुतवक्का सवाल किया था उसने। हाशिम खान पीछो ताप खा के रह गए। अपनी करना तो दिलदार खानज़ादा की
عادت تھی، لیکن اس وقت ہاشم خان کو زیادہ برا لگا کہ تحریم بیگم کے سامنے ہی بستی ہو گئی۔ تحریم بیگم نے قریب بیٹھے اس خوبصورت شخص کو دیکھا جس نے تھوڑی دیر پہلے ان کی مدد کر کے احسان ہی کر دیا تھا۔ وہ اس شخص سے اجنبیت نہیں برت پائیں۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب۔ یہ احمد سائیں کا بیٹا تھا، قابل عزت مقام بھی رکھتا تھا، تو چاہنے کے باوجود کچھ سخت نہیں کہہ پائیں۔ اچھی بات ہے، اللہ سائیں آپ کی عمر دراز کرے۔ دراصل میں چچا سائیں کے متعلق صبح معلوم ہوا تھا اور فوراً ہی آ گئے۔ اگر پہلے پتہ چل جاتا تو میں خود جائے حادثہ پہ پہنچتا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آگے کے مراحل میں خود دیکھوں گا۔ اس کا لب و لہجہ شفاف تھا۔ اب کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے؟ شوہر تو میرا جا چکا اور آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جو کرنا ہوگا ہم خود کر لیں گے، آپ کا شکریہ۔ ان کے لہجے میں اب کی بار تلخی امڑ آئی۔ وہ دو جیسے زبردستی بٹھائے گئے تھے تو تیسرا ہمدردیاں نبھا رہا تھا۔ حویلی والوں کی اصلیت وہ خوب جانتی تھیں۔ ہاشم خان اور اس کی بیوی ہمیشہ سے دوگلے تھے، جبکہ دلدار خانزادہ کا انداز گفتگو سیدھا اور صاف تھا، لیکن تحریم فاطمہ کا کوئی ارادہ نہیں ان سے سہارا لینے کا۔ دلدار نے ان کے جواب پر خاموش گہری نظر ہاشم خان پہ ڈالی، لیکن یہ نظر اپنی خاموشی میں خاص اشارہ رکھتی تھی جو کہ ہاشم خان کو سمجھ بھی آیا، مگر انجان بننا چاہا تو نہیں بن پائے، کیونکہ سامنے سردار تھا جس کی حکم دولی کرنے کی اجازت نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور تمہارے بچے حویلی چلو، اب سے وہی رہنا تم لوگ۔ واہ کیا طریقہ تھا! تحریم فاطمہ پھر تلخ ہونے پر مجبور ہوئیں۔ معاف کیجیے گا بھائی صاحب، لیکن اس وقت آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ ہمارا گھر ہے، یہاں آپ کا یہ انداز ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ زاور خان کی اولاد ان کی طرح سیدھی نہیں ہے کہ آپ حویلی والوں کی چپ چاپ سنیں گے۔ اتنا جگرا میرے شوہر میں ہی تھا کہ انہوں نے آپ لوگوں کی جوتیاں تک بن قصور کھائی ہیں، کیونکہ انہیں خوش فہمی تھی کہ بھائی بہن پیار بھری مار مارتے ہیں، لیکن ان کی اولاد کو ایسی کوئی بیماری نہیں، سچ جھوٹ کا فرق کرنا جانتے ہیں وہ۔ اور جہاں تک بات ہمارے حویلی میں رہنے کی ہے تو یہ ہمیں منظور نہیں۔ جس جگہ سے میرے شوہر کو ذلیل کر کے نکالا گیا وہاں میں پاؤں تک نہیں رکھنا چاہتی۔ اصولاً تو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ اور ہم میں فرق ہے۔ وہ بولیں تو سارا لحاظ ایک طرف رکھ کے بولیں، کیونکہ یہ لوگ عزت لینا ہی نہیں چاہتے۔ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ہاشم خان کا منہ لال پڑ گیا۔ زلیخا بانو کا بس چلتا تو تحریم فاطمہ کا منہ نوچ لیتی۔ پہلی مرتبہ منہ کھولا تو کیا کیا بولا۔ ایک دلدار خانزادہ ہی تھا جس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بلکہ مزے سے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ سردار صاحب بس بہت ہوا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا جو ہوا یہاں، اس کے باوجود بھی کہیں گے ان لوگوں کو حویلی لے کر جایا جائے۔ اگر آپ کا فیصلہ اٹل ہے تو میں اعتراض کرتا ہوں، یہ لوگ حویلی میں رہنے کے قابل نہیں۔ ہاشم خان کا طیش کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ دلدار نے دوسری گہری نظر ان پہ ڈالی۔ میں نے فیصلہ کیا، کب جو آپ اعتراض اٹھائیں گے۔ حویلی پر ان کا بھی حق ہے، وہاں رہنا یا نہ رہنا بھی انہی کی مرضی ہوگی، لیکن یہ اپنا فیصلہ چونکہ دے چکے ہیں تو میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس نے عام لب و لہجے میں کہا، لیکن ہاشم خان کو سنا کہ جتنی کروالی بہت ہے، اب چلنا چاہیے۔ وہ غرور کا مجسمہ طیش میں اٹھ کر پھوں پھوں کرتا باہر نکل گیا تو بیوی محترمہ بھی پیچھے ہی نکلی۔ وہ بھی مطمئن سا اٹھا، لیکن آگے بڑھنے کی بجائے تحریم بیگم کے روبرو آیا۔ چچی سائیں جانتا ہوں حالات ایسے نہیں کہ آپ کو کچھ کہہ کر دو چار کیا جائے، لیکن پھر بھی ایک بار ٹھنڈے ذہن سے سوچیے گا، آپ اور چچا سائیں کی اولاد حویلی پر پورا حق رکھتے ہیں۔ ابھی تک وہ آپ لوگوں کے ساتھ تھے، اب آپ اکیلے ہیں، اس گھر میں حویلی کی بیٹیاں ہیں۔ دنیاوی سوجھ بوجھ آپ بہتر رکھتی ہیں تو ذرا تحمل مزاجی سے فیصلہ لیں، میں منتظر رہوں گا۔ اور یہ فیصلہ ہاشم خان کا نہیں، میرے بابا مرحوم سردار احمد سائیں کا ہے۔ وہ ہمیشہ سے آپ لوگوں کو حویلی لانا چاہتے تھے۔ اسے ٹھہرے ہوئے انداز میں مناسب الفاظ کا استعمال کرتے سمجھانا چاہا، لیکن اس کا اتنا کہنا بھی پتھر پہ درار ڈالنے میں ناکام نظر آیا۔ تھوڑی دیر تو دیکھا، پھر الوداعی کلمات بولتا نکلنے لگا، جب کچھ یاد آنے پہ رکا۔ ڈاکٹر صاحبہ کل پھر آئیں گی آپ کی بیٹی کو چیک کرنے، کوئی مدد چاہیے ہوئی میرا نمبر اس کارڈ پہ درج ہے، ضرور بتائیے گا۔ اس نے مزید الفاظ کہہ کر اپنا کارڈ شیشے کی میز پر رکھا اور نکلتا چلا گیا۔ تحریم فاطمہ کی نظروں نے اسے دور تک دیکھا، اس کی چال میں واضح احمد سائیں کی جھلک دکھائی دیتی تھی، لب و لہجہ بھی ملتا جلتا تھا، لیکن اس کا دل، احمد سائیں کا دل تو بہت نرم تھا اور ہر وقت کا مسکراتا چہرہ، جبکہ دلدار خانزادہ کا یوں لگتا جیسے وہ کبھی مسکرایا ہی نہیں۔
کیا صحیح اور کیا غلط؟ فی الحال اس کا فرق کرنا مشکل تھا۔ زاور خان کا دکھ سب سے بڑا تھا اور ان کو ابھی یہی دکھ منانا تھا۔ میں نے پہلے ہی بولا تھا ہمیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، مگر میری سنتا کون ہے؟ اب دیکھ لیا، بلکہ اچھا خاصا سن بھی لیا۔ اس تحریم کی اتنی اوقات نہیں جتنا بول گئی۔ حویلی میں 3 سال رہی ہے، تب تو اس کے منہ میں زبان تک نہیں تھی۔ اب دیکھو کیسے تلوار سے تیز دھار رکھی ہے۔ اس کی بیٹیاں بھی اسی کی طرح ہوں گی۔ بڑی والی کی آواز تو ہم نے باہر تک سنی تھی، کیسے چیخ رہی تھی۔ توبہ توبہ، اللہ بچائے ان ماں بیٹیوں سے۔ زاور بھولا نہ جانے کیسے رہتا تھا ان کمین لوگوں میں۔ میرا تو دن ہی خراب ہو گیا سائیں۔ وہ نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی۔ گاؤں کے راستے پر گاڑی گامزن تھی، لیکن زلیخا بیگم کی زبان اندر جانے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ ساتھ بیٹھے ہاشم خان اپنی ہی سوچوں میں غرق تھے۔ ہوش تو زلیخا بیگم کے ہلانے پر آیا جب وہ آخر میں پھٹ گئے۔ بس کر دو، جاہل عورتوں کی طرح بولے ہی جا رہی ہو۔ اگلا بندہ سن رہا ہے یا نہیں، بس بولتی جا رہی ہو۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لو، ہمیں اس تحریم اور اس کی بیٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، سمجھی؟ وہ غصے سے بولے، چہرہ بھی لال تھا۔ ارے ایسے کیسے سائیں؟ آپ نے دیکھا نہیں آپ کا بھتیجا ان پہ مہربان ہوا جا رہا تھا؟ ہمارے نکلنے کے 15 منٹ بعد باہر نکلا، نہ جانے کون سے راز و نیاز کر کے آیا ہوگا۔ میں کہہ دے رہی ہوں، وہ لوگ حویلی نہیں آنے چاہیے۔ پہلے بڑی مشکل سے جان چھوٹی تھی، دوبارہ گلے پڑ گئے تو ہم کہاں کے رہ جائیں گے بھلا؟ اور آپ نہ ذرا فرصت نکال کے ہماری نرمین کا حساب لگائے دلدار سائیں کے ساتھ۔ مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ اگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھو کوڑی کے ہو جانا ہم نے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکے۔ مطلب بہت سے نکلتے ہیں سائیں۔ آپ تھوڑی دیر پہلے کا ہی منظر یاد کر لو، کیسے اس تحریم کی بیٹی کو گود میں اٹھا کے لے گیا تھا، پھر سب سے بڑے ہسپتال کی ڈاکٹر نے بھی بلائی۔ اگر وہ ماں بیٹیاں حویلی آ گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے سائیں۔ زلیخا بیگم نے کڑی سے کڑی ملا کر بات پیش کی تو ہاشم خان کا بھی دماغ اس طرح کہتی تو تم ٹھیک ہو، سوچتا ہوں کچھ۔ وہ پرسوچ انداز میں بولے، بالکل سائیں، سوچنا تو پڑے گا۔ ہماری نرمین کو دوسری آصفہ نہیں بننے دینا ہم نے۔ زلیخا بیگم چالاکی سے وہ بات بھی بولی جو تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کرتی۔ ہاشم خان گہری سے گہری کڑیاں ملانے میں مصروف ہوئے۔ رات کا اندھیرا تھا، چہارسو خوفناک جانوروں کی آوازیں تھیں۔ وہ وجود دور سے بھاگا آ رہا تھا، اس کا سانس پھولا ہوا اور رفتار تیز تھی۔ وہ بغیر رکے بس بھاگتا جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہو۔ وہ مڑ مڑ کے دیکھتا، اچانک درخت سے ٹکراتا زمین بوس ہو گیا۔ ٹکر اس قدر زوردار تھی کہ اس کے ماتھا اور ناک سے خون فوارے کی طرح بہنے لگا۔ وہ درد سے کراہتا وہیں پڑا تھا جب کسی کے بھاگ کر اپنی طرف آنے کی آوازیں سنائی دیں۔ پیٹھ کے بل گھستے اس نے درخت سے ٹیک لگائی، ایسے کہ گھوپ اندھیرے میں ہو لیا۔ وہ قدم تیزی سے آتے اس کے قریب رک گئے۔ اس نے فوراً منہ پہ ہاتھ دبائے۔ آنے والے کی تیز سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ وجود محسوس کر سکتا تھا آنے والا کتنا قریب موجود ہے، یقیناً اسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اپنا وجود آہستہ سے مزید پیچھے کو کھسکانے لگا اور یہی غلطی کر گیا۔ خشک پتوں کی آواز ہوئی اور اگلے سیکنڈ وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ ڈر کر تیزی سے پیچھے کو کھسکنے لگا، جبکہ اپنی سرخ لمبی زبان سے رال ٹپکاتا جنگلی بھیڑیا بھی اس وجود کی جانب بڑھنا شروع ہوا۔ اس کی آواز گلے میں دبی پڑی تھی، اپنی مدد کے لیے پکار بھی نہ لگا پا رہا تھا۔ وہ مسلسل پیچھے کو کھسک رہا تھا، لیکن کب تک؟ آخرکار ایک پتھر سے ٹکرا کر رکنا پڑا تو اسی پل قدم آگے آتے بھیڑیے نے ایک دم سے جھپٹا مارا اور بے دردی سے نوچنے لگا۔ بابا! وہ چیختی تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ وشا پاس ہی بستر پر نیم دراز سی نیند میں جھول رہی تھی کہ ہڑبڑا کر بیلا کے قریب پہنچی۔ آپی! اسے پکارا جو پسینے سے بھیگی تھی۔ تب تک امی بھی بھاگتی کمرے میں تھی اور بیلا کو ہوش میں دیکھ تیزی سے آگے بڑھی۔ یا اللہ تیرا شکر، میری بیٹی کو ہوش آ گیا۔ میں تیرا احسان نہیں دے سکتی، میری بچی کو نئی زندگی مل گئی۔ انہوں نے اس کو اپنے گوش میں بھر کے ماتھا، آنکھیں، گال، ہاتھ چومے۔ خوشی دی اتنی تھی، اس سب میں وہ بیلا کی حالت پہ دھیان نہ کر پائیں۔ امی جی، آپی کی حالت ٹھیک نہیں، دیکھیں تو صحیح۔ وشا کو ہی کہنا پڑا، ورنہ اس ماں کو کہاں ہوش تھا جس کی اولاد کل سے بے ہوش اگلے دن کی شام کو ہوش میں آئی ہو۔ جبکہ وشا کی بات پر انہوں نے چونک کر بیلا کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ان آنکھوں میں زندگی کی رمق نہیں تھی، مردہ سی دیوار کو گھور رہی تھی۔ بیلا، اپنی امی سے بات کرو، انہوں نے دھیرے سے پکارا۔ بیلا! اب کی بار وہ چیخی تو جیسے وہ نیند سے جاگی۔ ناسمجھی سے ماں کو دیکھا تو جیسے جیسے یاد آنے لگا وہ رونے لگی، یہاں تک کہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ شخص جو اس کے خواب میں آیا کوئی اور نہیں، اس کا باپ ہی تھا۔ اب تک جو یہ مان رہی تھی کہ بابا ٹھیک ہوں گے، ایک خواب نے اس کو رلا کے رکھ دیا اور اس قدر رلایا کہ ماں بہن سے چپ نہ کروائی گئی۔ مجبوراً عسکر کمال کو فون لگانا پڑا۔ وہ ڈاکٹر کو لے کر
جلد از جلد پہنچے، بیلا کو ہوش کا بے ہوش رہنا ہی ٹھیک تھا، کیونکہ ہوش میں رہتی تو نقصان کرتی خود کا اور باقیوں کا بھی۔ تو یہ تھی قسط نمبر 4۔ کیسی لگی آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں۔ پیچھے جو شور ہے اس کو اگنور کریں، جو سپیڈ کی وجہ سے آپ سے پڑھ نہیں ہوگا تو آپ ویڈیو کو اس کی سپیڈ تھوڑی کم کر کے پڑھ لیں تو پڑھ ہو جائے گی، اور شور کی وجہ سے بھی نہیں پڑھ ہوگی تو آپ اسے میوٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ شور میں نہ بیٹھوں، لیکن شور آ جاتا ہے، میں جدھر بھی بیٹھتی ہوں شور باہر سے آ جاتا ہے۔ ہم دراصل پہلے ہوتے تھے اوپن ایریا میں، وہاں پہ ایسا شور کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب ہم لوگ ہیں کالونی میں، تو یہاں پہ شور بہت زیادہ ہوتا ہے، میں خود ڈسٹرب بہت زیادہ ہوتی ہوں، لیکن کیا کرنا پڑتا ہے گزارا۔ تو میں کوشش کرتی ہوں، ویسے بھی میں نے مائک لیا تھا تو یہ اس سے کہا تھا کہ اس کے اندر ادر وائس شور ہے آس پاس کا، وہ نہیں ریکارڈ ہوگا، لیکن اس میں ہو رہا ہے، مجھے اب کمپلین کرنی پڑے گی۔ چلے پھر تب تک کریں ساتھ ہی میرے کمپرومائز، جس کو مسئلہ ہو وہ اسے نا میوٹ کر لے، اور سپیڈ میری اگر زیادہ ہے نا اس میں تو آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں جی سپیڈ کم کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور مزید آپ کو ایپیسوڈ کیسے لگے کمنٹ میں بتائیں، اپنا رسپانس شو کیا کریں تاکہ میں مجبور ہو جاؤں ایپیسوڈ دینے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا سر درد بھی ہو تو میں نا مجبور ہو جاؤں ایپیسوڈ دینے کے لیے، کہ مجھے پتہ ہو کہ ہاں انتظار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ورنہ ڈنڈی کروانے میں میرا بھی کوئی ثانی نہیں، واقعی ایسا ہی ہے کہ مطلب مجھے پتہ ہوگا نا کہ مطلب کوئی نہیں ابھی ریڈرز نہیں ہے، تو پھر میرا بھی ڈنڈی کروانے کا دل کرے گا کہ میں ڈنڈی کروا دیتی ہوں۔ سر درد ہوگا میں نے آرام سے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے آج نہیں کل دے دوں گی۔ اب جب پتہ ہوگا کہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں مجبور ہو کر بھی دوں گی، تو پھر اپنا رسپانس شو کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ایپیسوڈ کیسی لگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم لوگ کل ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔